बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर है और दिन है बुध का। अब से कुछ देर पहले आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब ने ये ऑफ़र दी है कि अगर तहरीक इंसाफ ये एप्लीकेशन दे कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए तो हम उनको बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। ये क्या है? क्या सुहेल आफरीदी का खौफ है या एक नया ट्रैप है? क्या है, इस पर बात करते हैं। देखिए, पहले इसका तो जवाब ये है कि जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ इनको दरख्वास्त दे कि इमरान खान को बनी गाले शिफ्ट कर दें तो हुकूमत ने और कुछ नहीं करना, वो दरख्वास्त उठा के और पिंडी फैक्स कर देनी है। इनका अपना कोई इख्तियार नहीं है, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, इस हुकूमत की अपनी कोई औकात नहीं है। और इस हुकूमत की हैसियत और औकात का अंदाज़ा तो इससे लगाएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जब सुहेल आफरीदी बतौर CM KP के ये कहते हैं कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं पूछ कर बताता हूँ। और आज 5-6 दिन हो गए हैं, अभी तक शहबाज शरीफ साहब पूछ के उनको नहीं बता सके। तो ये बहुत ही बेख्तियार हुकूमत है। इनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि ये पानी भी अपनी मर्ज़ी से पी सकें। इनके पास ये भी इख्तियार नहीं है कि ये अपनी मर्ज़ी से सो सकें। इन्होंने सोना कितने बजे है, इन्होंने जागना कितने बजे है, जाग कर कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, ये भी इख्तियार इनके पास नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ ने मरी कब जाना है, कब नहीं जाना, मियाँ नवाज शरीफ ने कब असम्बली आना है, कब नहीं आना, किस में वोट देना है, किस में नहीं देना, मियाँ नवाज शरीफ ने किस किस से मिलना है, किससे नहीं मिलना, जिससे मिलना है उसकी तस्वीर बनेगी नहीं बनेगी, तस्वीर बनेगी तो जारी होगी नहीं होगी, खबर जारी होगी नहीं होगी, ये कोई इख्तियार इनके पास नहीं है। इनके पास इख्तियार सिर्फ एक है कि निहत्ते लोगों के साथ क्या करना है, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ क्या करना है, सहाफ़ियों के साथ क्या करना है, किस तरह से हमने कौन से हमने करप्शन और लूटमार हमने क्या क्या करनी है, ठेके किसको देने हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसकी करनी है, ये यानी हर वो चीज़ जो इनके अपने करप्शन और लूटमार के हवाले से है या लोगों के अगेंस्ट सख्त से सख्त चीज़ें करने के हवाले से, इंसानी हकूक़ की पामाली, उसके पूरे इख्तियार आते हैं शरीफ ख़ानदान और नून लीग के पास। लेकिन इनके पास ये इख्तियार नहीं है कि इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात होने देनी है नहीं होने, ये इस तरह के कोई इनके पास इख्तियार नहीं है। तो एक तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये ट्रैप भी एक लगता है कि जब आपने देखा कि तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाने में कामयाब हुई है तो इन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने दबाव बढ़ाया तो कोई ऐसी बात की कि ताकि प्रेशर कम किया जा सके और एक उम्मीद लोगों के अंदर पैदा हो जाए कि नहीं यार ये हो सकता है, यार ये इमरान खान तो रिहा होने जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक ट्रैप है, ट्रैप से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग ये कहेंगे कि ये सुहेल आफरीदी साहब का खौफ है, कुछ लोगों की ये राय है अभी भी, यानी कहेंगे नहीं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, ये सुहेल आफरीदी का खौफ है, ये सरेंडर कर रहे हैं। ये कुछ लोगों की ये राय है। उनका ये ख्याल है कि हुकूमत बहुत ही शदीद फंसी हुई है और वो इसलिए अब इस बात पे आ गए हैं कि इससे पहले कि तहरीक इंसाफ इस बार लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए, और क्योंकि इस बात का तो पता है कि इस बार अगर लॉन्ग मार्च लेकर सुहेल आफरीदी आएंगे तो ये पहले वाले लॉन्ग मार्च जो हुए हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ होगा। क्यों? सुहेल आफरीदी यंग हैं, उनकी यूथ में बहुत पेनिट्रेशन है, स्टूडेंट्स में वो बहुत पॉपुलर हैं। इसीलिए नजम सेठी तक ने यह कहा है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर पॉपुलर हैं और वो जो कॉल देंगे तो वो खौफनाक कॉल होगी। फिर सुहेल आफरीदी किसी के साथ इंगेज नहीं है, वो चाबी वाले खिलौने नहीं है, वो लेले नहीं है, वो अर्दली नहीं है, वो किसी के साथ राब्ते में नहीं है, वो आके KP के हाउस में चाय पीने नहीं जाएंगे, वो 12 ज़िले क्रॉस करके नहीं जाएंगे, वो कारकुनान को D चौक में छोड़ के नहीं चले जाएंगे। और उन्होंने तो कैटेगोरिकल कहा पहली तकरीर में कि अब की बार मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। उन्होंने कहा कि यानी उन्होंने बता दिया है कि उनकी वापसी नहीं है। तो ये कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये सोच कहीं ना कहीं है कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब नवंबर बहुत डेंजरस है, नवंबर 4-5 वाले से ख़तरनाक है। पहली बात यह है कि 19 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी साहब की बरसी है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की बरसी है, और उसको तहरीक लब्बैक ने कहा है कि कुछ भी हो जाए हम उसको मुनक्किद करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो ज़ाहिर है हालात तो टेंस होंगे। अच्छा, दूसरा यह है कि वो ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक ये कह रही है कि हम चेहलम जो है मुरीद के वाक़े का, वो हम चेहलम जो है जो लोग जानों से गए हैं उनके का चेहलम हम मुरीद के में करेंगे। वो 22-23 नवंबर बन रही है। फिर एक चीज़ और है कि नवंबर में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा खदशा और ख़तरा मौजूद है कि भारत जो है वो छेड़छाड़ करे कोई, और इसीलिए अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो सीज़ फायर किया है, वरना पाकिस्तान तो इस मूड में बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान तो ये कह रहा था कि अब अटैक पहला अफगानिस्तान ने किया है, अब कब ये ख़त्म करना है ये हम फैसला करेंगे, कितने माह बाद ये जंग ख़त्म करनी है ये फैसला हम करेंगे। पाकिस्तान ये कह रहा था कि जब तक हम एक TTP के दहशत गर्द को अफगानिस्तान से ख़त्म नहीं कर देते तब तक हमने सीज़ फायर नहीं करना, लेकिन हमने फिर सीज़ फायर कर लिया।
اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان نے ہمیں گارنٹی دے دی ہے کہ وہاں سے ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن طاہر خان صاحب جو جرنلسٹ ہیں، جو افغان امور پہ بہت ان کی گرپ ہے، ان سے سنیں، وہ کہتے ہیں سیز فائر کے دن سے لے کے اب تک کتنی کارروائیاں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اون کیا ہے، انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ کارروائیاں ہم نے کی، تو کارروائیاں تو جاری ہیں، تو پھر کس بات کی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا زبردست ہمارا جو ہے وہ سیز فائر ہو گیا ہے۔ تو سہیل آفریدی تو یہ ایک ڈسکشن ہے کہ دیکھیں سہیل آفریدی کا خوف بہت زیادہ ہے اس بار۔ ایک اور چیز آپ دیکھیں، پورا سوشل میڈیا سہیل آفریدی کے پیچھے متحد کھڑا ہے۔ پھر ایک چیز اور آپ دیکھیں، پہلے جو تحریک انصاف کی صوبائی تنظیم تھی وہ ادھر کھڑی تھی، علی امین گنڈا پور صاحب ادھر کھڑے تھے، زمین آسمان کا فرق تھا۔ تنظیم کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا پلان کیا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے کب نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، بلکہ یہ جو مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ یہ اکتوبر والی بات ہے، یہ نومبر والی، شاید یہ اکتوبر والی ہے، کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب اسلام آباد کے قریب پہنچے تو اچانک علی امین گنڈا پور صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اس راستے سے نہیں جانا، ہم نے اس راستے سے جانا ہے۔ اس راستے سے وہ نہیں آئے تھے جس راستے سے بہت زیادہ لوگ یہاں پہ انتظار کر رہے تھے۔ تو اس لیے میں نے اپنی آپ کو اسیسمنٹ بتا دی کہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے پروگرام میں ایسی بات کر دی ہے اور اس میں کوئی سیریس آفر نہیں ہے، اور یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو ایک ٹریپ میں لایا جائے ٹرک کی بتی کے پیچھے کہ نہیں نہیں لانگ مارچ مت کرو، احتجاج مت کرو، سڑکوں پہ بات آؤ، کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ معاملہ سیریس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سیریس اس لیے ہو سکتا ہے کہ نومبر بہت خطرناک ہے اور حکومت اس نومبر کو کسی طرح سے خیر و عافیت سے گزارنا چاہتی ہے۔ باقی کچھ جو شہباز گل صاحب یا وقار ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کی رائے میں بھی بڑا وزن ہے۔ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جاتی عمرہ میں، نومبر اہم ہے، جو وہ نوٹیفیکیشن کی باتیں کر رہے ہیں، اب اس کے حوالے سے مجھے نہیں پتہ۔ نون لیگ سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب قانون بدل گیا ہے تو اب نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی ایک بات چل رہی ہے۔ تو یہ آنے والے دن بتائیں گے کہ یہ ٹریپ تھا، یہ کیا تھا۔ لیکن دیکھیں کیا تحریک انصاف یہ درخواست دے گی؟ مجھے بالکل نہیں لگتا دے گی۔ عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں، مجھے یہ بات خود علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بتائی۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس تحریک انصاف کے کچھ لیڈرز آئے اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ آپ جو ہے وہ عمران خان کو اس بات پر قائل کریں کہ خان صاحب بنی گالہ شفٹ ہو جائیں۔ تو یہ بڑی سیریس آفر ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو آپ قائل کریں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، ہمیں عمران خان کی زندگی عزیز ہے، بنی گالہ آ جائیں گے، کچھ ریلیکس ہو جائیں گے، سختیاں کم ہو جائیں گی، اور بس آپ خان صاحب کو راضی کریں۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں یہ فیصلہ عمران خان کا ہے، جب عمران خان خود سے کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر ہم ظاہر ہے اس فیصلے کو ہم لوگ آن کریں گے۔ یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، ہم تو نہیں عمران خان کو یہ کہہ سکتے کہ بھئی آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی علامہ صاحب کہتے ہیں جا کے بیٹھے تو خان صاحب نے کہا کہ میری بات سنو، اس سے پہلے کہ ہم کوئی بات کرتے عمران خان نے کہا میری بات سنو، بنی گالہ میں نے نہیں جانا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ عمران خان صاحب سے کچھ اور لوگ بھی ملے تھے اور عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو 5-6 لوگ مجھے ملنے آئے ہیں تو یہ بنی گالہ والی آفر دیں گے یا آفر یہ بات کریں گے۔ خان صاحب نے کہا میں نے بنی گالہ نہیں جانا۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو بنی گالہ شفٹ کیا، وہ کیس لڑ کے اور اڈیالہ جیل میں شفٹ ہوئی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون قیدی ہیں، مجھے نہیں لگتا کسی مرد قیدی نے بھی آج تک یہ کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی وہ پہلی خاتون قیدی ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں رہنے کی بجائے ایک عام قیدی کی طرح جیل کاٹنے کا فیصلہ کیا، اور وہ کیس لڑ کے کیس جیت کے اور اڈیالہ گئی ہیں۔ تو یہ پہلے پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان ہوں، عمران خان کے ورکرز ہوں، ان کی پارٹی ہو، ان کی اہلیہ ہوں، کہ کئی ایسی نئی چیزیں ریکارڈ قائم کر رہے ہیں، نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو کیا جب بشریٰ بی بی نے زمان پارک بنی گالہ رہنا گوارا نہیں کیا تو عمران خان کیسے جائیں گے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا جب ہو گیا تھا، طے ہو گیا تھا کہ عمران خان کو بنی گالہ جو ہے وہ شفٹ کیا جائے، کہتے ہیں گاڑیاں بھی پہنچ گئی تھیں لیکن خان صاحب اڑ گئے۔ اب کیا اداروں کی یہ سوچ ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو زمان پر بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنا عرصہ اور آپ عمران خان کو جیل میں رکھیں گے؟ بھئی الٹیمیٹلی تو رہا ہونے عمران خان نے، جب رہا ہونے تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ عمران خان اڈیالہ سے باہر نکلیں، لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہوں، یا اس سے پہلے 2-4 ماہ پہلے ان کو زمان پر بار بار زمان پر کہہ دیتا ہوں، بنی گالہ ان کو زبردستی شفٹ کر دیا جائے؟ کیونکہ جس لمحے عمران خان بنی گالہ شفٹ ہوں گے تو یہ ایک نیچرل بات ہے، سچی بات ہے،
پی ٹی آئی کے لوگ شاید اختلاف بھی کچھ کریں، لیکن میں اپنی رائے کے مطابق میں اپنی جو میرا انالیسس ہے اس کے مطابق بات کروں گا. جس لمحے عمران خان کو زبردستی شفٹ کر دیا جائے گا اڈیالہ سے بنی گالہ، تو ان کی رہائی کی تحریک میں مجھے لگتا ہے کہ کافی فرق پڑ جائے گا. ایک ہے کہ جیل میں ہے، ایک ہے کہ گھر میں ہے، تو وہ شدت شاید ان کی رہائی کی تحریک میں نہ رہے جو اس وقت بن رہی ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ادھر شفٹ ہوں گے، تھوڑا سا کام چلتا رہے گا، عمران خان چیلنج کر دیں گے، عدالتوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو 4 ماہ جب گزر جائیں گے تو وہ اس طرح سے، لیکن دیکھیں عمران خان کا کارکن بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا کہ اب وہ جیل میں نہیں ہے، ان کے اوپر وہ سختیاں نہیں ہیں، گھر میں کم از کم شفٹ ہو گئے. تو یہ چیزیں. تو باقی جو سہیل آفریدی ہیں ان کا نام ہے اس لسٹ میں، کل ملاقاتیوں کی لسٹ میں، کل کے ان کے جمعرات ہے، اور اس میں بڑے اہم نام ہیں. سب سے پہلے محمد سہیل خان آفریدی، چیف منسٹر کے پی کے. دوسرے نمبر پہ جنید اکبر، یہ گو کہ ایم این اے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے پی کے صدر ہیں. مینا خان، اور تیسرے نمبر پہ، پھر چوتھے نمبر پہ سجاد چیمہ، اور پھر رانا فراز نون. یہ 5 نام ہیں. رانا فراز نون نے عمران خان سے وفا نبھائی ہے، انہوں نے عمران خان سے وفا کی ہے، عمران خان سے وفا نبھائی ہے رانا فراز نون نے، اور انہوں نے اپنی سیٹ قربان کیا لیکن عمران خان سے بے وفائی نہیں کی. اور کل ہی عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملاقاتوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک وہ ہے پٹیشن کے اوپر ایک بینچ کے بعد سماعت ہے، 3 رکنی بینچ ہے. جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر، اور شاید تیسرے جسٹس اعظم خان ہے یا خادم سومرو کوئی بھی ہے. بہرحال ان میں وہ 5 ججز شامل نہیں ہیں. محسن اختر کیانی صاحب ہوں، طارق محمود جہانگیری صاحب ہوں، بابر ستار صاحب ہوں، سردار اعجاز خان صاحب ہوں، یا سمن رفعت امتیاز صاحب ہوں. ان میں سے کسی جج کو شامل نہیں کیا گیا. اور اس کے علاوہ کل تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈر، ورکرز کو عمران خان نے کہا ہے کہ جب بھی عدالت میں کیس ہو آپ نے آنا ہے، تو یقیناً کل وہ وہاں پر آئیں گے. اور شاید سہیل آفریدی بھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ آ کے شاید وہاں سے پھر وہ جو ہے وہ جائیں گے اڈیالہ. تو کل کا دن امپورٹنٹ ہے، دیکھتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی. دباؤ تو وہ بڑھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور خاصا دباؤ انہوں نے بڑھا دیا ہے. ابھی تک وہ کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، اور وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے دباؤ وفاقی حکومت پہ بڑھ رہا ہے. اور اسی لیے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو دباؤ جس حد تک لے گئے تو اس لیے پھر شاید کل ان کی ملاقات کروا دی جائے. اگر ملاقات نہیں بھی کروائی جاتی تو پھر بھی اطلاعات تو ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے پلان جو ہے وہ شیئر کر دیا ہوا ہے کچھ لوگوں کے، اپنے کچھ پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، اور شاید سہیل آفریدی تک بھی وہ پہنچ گئے. تو اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی تو اس سے بیانیہ اور مضبوط ہو رہا ہے سہیل آفریدی کا کہ دیکھیں میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، عمران خان نے مینڈیٹ مجھے دیا اور میرے لیڈر سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. تو یہ نیریٹو ان کے حق میں جا رہا ہے. تو بہرحال جی کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. عدالت کے اندر جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جو نہیں کروائی جا رہی، اور ایک قیدی نے پٹیشن کر دی ہے کہ مجھے بھی وہ سہولیات دی جائیں جو عمران خان کو مل رہی ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو درخواست دائر کی ہوئی ہے وہ بھی یہ 3 رکنی بینچ سنے گا. تو کل جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. اور یہ جو معاملہ ہے یہ تو ابھی کچھ ہفتے بعد ہی پتہ چلے گا کہ جو طارق فضل چودھری نے آفر کیا ہے یہ سیریس ہے، یہ صرف ایک ٹریپ ہے، اور یا انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں بات کی ہے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.